चोरी से ये पाक दामन हो जाएगा, उससे इसकी आदत बदल जाएगी। अब ये उसको जो पैसे मिले हैं, ये इनाम किस शक्ल में था? इम्तिहान की शक्ल में था। रब ने इसलिए दिलवा दिए। ये नहीं कि बरगुजीदा था, ये नहीं कि अल्लाह का बड़ा प्यारा था, ये नहीं है कि उसका वो अमल रब को बड़ा पसंद था जो करने निकला हुआ था। हरगिज ऐसा नहीं है। अल्लाह की कामों की हिकमतें देखो, है वो रब का दुत्कारा हुआ, और जिस काम के लिए निकला है वो काम जो है अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन पैसे उसे ही रब ने दिलवा दिए हैं। और ये जो इनाम हुआ है, इसमें मकसद क्या है, आगे चीज क्या जाहिर होगी, और इसके लिहाज से आम लोगों को ये इस ज़हन में रखना चाहिए कि मेरा ऐसा जो मामला बन गया है, मैं निकला नेकी के लिए नहीं था और फिर भी इतना फजल हो गया है, तो इसमें रब्बे जुल जलाल ने ये इनाम दे के मेरा इम्तिहान कर दिया है, मुझे मुतवज्जे कर दिया है कि ऐ खुदा के बंदे रब के बन जाओ, तो फिर दूसरे कामों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह वैसे ही माला माल फरमा देने वाला है। वो जो औरत थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लअल्ला अन तस्तइफ़ा अनिज़्ज़िना, लअल्ला अन तस्तइफ़ा अन ज़िनाहा, उसे रब ने इसलिए दिलवाए हैं कि वो जिना से बाज आ जाए, वो बदकारी से बाज आ जाए। उसे रब ने इसलिए पैसे दिलवाए हैं, ये नहीं कि वो जो जिस काम के लिए निकली थी वो काम अच्छा था, वो कोई अल्लाह की बरगुजीदा थी। ये पैसे इसलिए मिले हैं उसको ताकि उसको सोच पैदा हो कि मैं बुरा करके पैसे लेती हूं और बुराई के लिए निकलती हूं, रब तो यूं भी दिलवा सकता है, रब्बे जुल जलाल यूं भी दिलवा सकता है, अल्लाह की तरफ से यूं भी खजाने खुल सकते हैं। अब ये बातें, ये हदीस शरीफ मैं समझता हूं कि महीनों सालों की बहस है इस पर, और कितने हमारे आज है मसाइल जिनका हल इसमें मौजूद है। कोई कहता है अमेरिका के पास पैसा इतना है तो फिर प्यार तो रब को उनसे है, कोई कहता है हिंदुओं के पास इतना है तो फिर रब के प्यारे वो होंगे, कोई कहता है फलां के पास बदअकीदा है, कादियानी है, कोठी उसकी कितनी बड़ी है, कार उसके पास है, रब का फजल उस पे है, तो हरगिज़ ऐसी सूरत हाल नहीं है। अल्लाह ने इत्माम हुज्जत कर दिया है, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकेंगे कि अल्लाह चूंकि हमें दिया कुछ नहीं था, हम तेरा नाम क्यों लेते, हम तेरा दीन क्यों कबूल करते, कुछ तू देता तो फिर कबूल करते। रब्बे जुल जलाल ने दे के भी इत्माम हुज्जत कर दिया है अपनी तरफ से कि कल इन्हें कोई छूट ना मिल सके, कोई गुंजाइश ना मिल सके, कोई माजरत ना कर सके। और ये कहा दुनिया वालों को जो मानने वाले हैं कि तुम्हारा सब्र है, तुम्हारी आजमाइश है, उन्हें देख के तुम ललचाना ना शुरू कर दो। रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें थोड़ा दे के बाज को, उन्हें ज्यादा दे के उनमें से बाज को यह भी इम्तिहान रखा है कि तुम ये जाहिर करो हमने पैसे का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मौला का कलमा पढ़ा हुआ है। अब देखो इस सूरत हाल के अंदर उनको जो मिला तो वो मुस्तहिक नहीं, वो दिया गया उनकी आजमाइश के लिए, दिया गया उनके इम्तिहान के लिए, और दिया गया इस लिहाज से कि वो अगर कोशिश करना चाहते हैं तो उन पर इत्माम हुज्जत हो जाए, उनके अंदर तब्दीली इनकिलाब आ जाए, वो भी इस तरफ मुतवज्जह हो जाए। और जो तीसरी सूरत हाल है उसमें तफसील से अल्फाज भी मौजूद है मजीद। फरमा वो जो मालदार था उसको पैसे दिलवा दिए रब ने सदके के, लअल्लहु अन याक़बिरा फयुनफिकु मिम्मा आताहुल्लाह, फरमाया उसे इसलिए दिलवाया है ताकि उसे सबक आए, उसे इबरत आए, लअल्लहु याक़बिरु, ताकि वो सोचे कि आखिर पैसे तो मेरे पास भी है, मैंने तो कभी सदका किया ही नहीं। तो ये रब का कोई बंदा ऐसा भी है जो रात ढूंढ के सदका करता फिर रहा है, उसे इसलिए दिलवाया ताकि युनफिकु मिम्मा आताहुल्लाह, जो रब ने उसे दिया हुआ है वो भी उससे खर्च करे, जो रब ने उसे दिया हुआ है वो भी उससे खर्च करे, वो भी अपने माल की ज़कात निकाले, वो भी सदका करे। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से इनाम के भी इम्तिहान होते हैं और उसके भी कई तकाजे होते हैं और उसके अंदर भी कई हिकमतें होती हैं। अब ये तीनों जो थे मुस्तहिक नहीं थे,
اور ان کو پیسے ملے اور حکمت ظاہر ہوئی، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لعلہ یعتبر، اس لیے ہے، اس کے لیے اس کو سبق ملے، اسے سوچ آئے، اسے خیال آئے کہ مال میرے پاس بھی ہے، میں دن دہاڑے نہیں دیتا، یہ رات وقت ڈھونڈ کے کوئی دے رہا ہے۔ اور اللہ کی رضا کی حصول کے لیے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو اپنا چہرے نہیں دکھاتے اور اندھیروں میں دے جاتے ہیں، اور مجھ جیسے ہیں کہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کائنات نے اس کو دلوایا تاکہ اسے بھی رب کے رستے میں دینے کی عادت پڑ جائے۔ یہاں ضمناً ایک امر کی طرف اور بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر مجھ سے سوال ہوا تو میں نے اس حدیث سے جواب دیا کہ محفل نعت رکھی گئی، ہزاروں لوگ تھے، عمرے کی ٹکٹ تھی، اور ٹکٹ نکلی اس بندے کی جس کا میلاد منانے کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جو محفل نعت کو ثواب ہی نہیں سمجھتا، وہ بس جاسوسی کے لیے آیا ہوا تھا۔ ٹکٹ نکلا خارجی کا، رافضی کا، بدعقیدہ کا۔ لوگ کہنے لگے دیکھو بلاوا تو پھر اس کو آیا ہے، پسندیدہ تو وہ ہے، اتنے ہزاروں میں سے اس کو بلاوا آ گیا مدینہ شریف سے، پھر عقیدہ تو پھر اس کا صحیح ہوا کہ جس کی ٹکٹ نکل آئی، حالانکہ وہ تو مسلک اہل سنت سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا اور ٹکٹ اسی کی نکل آئی۔ تو میں نے یہ حدیث شریف پڑھی، میں نے کہا وہ بدکار عورت کی رب کی پسندیدہ نہیں تھی، اور وہ چور کوئی رب کا پیارا نہیں تھا، اس کو جو رب نے پیسے دلوا دیے تو عبرت کے لیے اسے بھی سبق ملے۔ وہ جو پہلے ہی ماردار تھا وہ مستحق نہیں تھا اس نوازش کا، اس کو کی جاتی، اسے دیے گئے پیسے تاکہ اسے بھی خیال آئے کہ مجھے بھی رب نے بہت کچھ دیا ہے تو میں بھی یہ کام کروں۔ تو بد عقیدہ کو ٹکٹ اس لیے ملی تاکہ وہ بھی راہ محبت پہ آ جائے، تاکہ وہ سوچے تو صحیح، تاکہ محشر کے دن بہانہ تو نہ کر سکے اے اللہ اگر تیری نوازشات مجھ پہ ہو جاتی وہاں گئے ہوئے تو میں بھی سیدھا ہو جاتا، مگر تو نے تو مجھے محروم ہی رکھا ہے۔ تو خالق کائنات نے دلوا کے ٹکٹ بہانے بند کر دیے ہیں اور یہ واضح کیا تاکہ تو بھی سوچ، پیسے تو تیرے بھی بوریوں میں پڑے ہیں، اگر سرکار کی خوشی میں تو خرچ کرے تو تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش، ابتلا ہے، امتحان ہے۔ اور ایسے ہی دیگر امور میں جو کیٹاگریز ہے اس کے لحاظ سے بھی، یعنی ایک حدیث شریف جو انعام کے امتحان کے لحاظ سے جو ہمارا موضوع ہے، اس سے جتنے مسائل آپ اخذ کرنا چاہیں، اس کے اندر اتنی وسعت ہے اور یہ کمال ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا۔ آپ نے صدیوں پہلے، آج سے صدیوں پہلے جو جملے بولے، آپ کو پتا تھا میرا ایک ایک لفظ سٹیجوں پہ بیان ہوگا، میرا ایک ایک جملہ لاکھوں میں بیان کیا جائے گا، میری ایک ایک بات پر لیبارٹریوں میں تجربے کیے جائیں گے، میری ایک ایک بات لاکھوں طبیعتوں کے سامنے، جدا جدا مزاجوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کروڑوں سلام ہوں اس ذات کو جنہوں نے جملے یوں بولے کہ آج کے ہر انسان کی روح بھی ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جو سامنے بیٹھے تھے وہ مطمئن ہو رہے تھے، ان کو نور مل رہا تھا، اس وقت کا جو انداز تھا سوچ کا، جو وزڈم تھا، جو دانش شعور اس وقت کے لحاظ سے جو تقاضے تھے، اس وقت کا جو مزاج تھا حجاز کا یا پوری کائنات کا، آج بھی سارے مزاج سامنے رکھ کے صدیوں پہلے جو میرے نبی علیہ السلام نے گفتگو کی تھی، دیکھو روح میں کتنی ٹھنڈک، کتنی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا تھا کہ قیامت تک کے لیے اب اور کوئی میٹھی باتیں سنانے نہیں آئے گا، محبوب تم نہیں دینا ہے، سب کو دینا ہے۔
اور تم نے ہی سب کے مسائل حل کرنے ہیں، اور قیامت تک کی ہر صبح 9 میں نور تمہاری گفتگو کا ہوگا۔ اس واسطے ہر صدی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں جو کچھ ہونا تھا، جیسی طبیعتیں آنی تھی، جیسے مزاج بننے تھے، جو تقاضے ہونے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے ہر صدی، سال، دن، مہینہ، ہفتہ، گھنٹہ دیکھ کے گفتگو فرمائی ہے۔ اور یہی وہ مسلک اہل سنت ہے جو کہتا ہے کہ انہیں رب نے ہر لمحے کا علم عطا فرمایا۔ محتشم صاحب حضرات، اللہ کا فضل ہے، ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام تیسرا دورہ حدیث شریف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہا فرامین جس میں پڑھائے گئے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ و لاہور میں، وہ تیسرا دورہ حدیث شریف اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آخری سبق انشاءاللہ کل رات نماز عشاء کے بعد ایوان اقبال لاہور میں پڑھایا جائے گا۔ تو بخاری شریف کی آخری حدیث اور اس سے متعلق گفتگو سننے کے لیے، اور وہ 40 علماء کرام جو 9 سال پڑھنے کے بعد فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کو جبہ و دستار سے نوازا جائے گا۔ آپ تمام حضرات اس نورانی ماحول میں بھی شرکت کریں، اس پر نور پروگرام کے اندر شریک ہو اور لذت محسوس کریں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کیا شان دی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آج بھی نگر نگر میں ان کی باتوں کی خوشبو بکھر رہی ہے، اور آج بھی اتنا عشق ہے کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں 9 سال لگاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے محبوب کی باتیں کتنی میٹھی ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے یہ خبر دی تھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے، جب صحابہ کا شوق دیکھا کہ کام کاج پیچھے ہیں، یہ آ کے میری باتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ تو بھوک سے بے ہوش ہو کے گرے صفہ کے پاس کہ کھانا کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں، سرکار کے فرمان یاد کرنے کی توجہ ہے۔ تو فرمایا تسمعون، صحابہ تم میری باتیں بڑی شوق سے سنتے ہو، میں تمہیں بتاؤں یسمع منکم، زمانہ تمہیں شوق سے سنا کرے گا۔ یہ غیب کی خبر تھی، ایسے نہیں کہ تم یہاں سنتے رہو آگے تمہیں کوئی پوچھے ہی نہیں، میری خوشبو سونگنے کے لیے لوگ تمہیں دیکھیں گے۔ یسمع منکم، تم سے سنا جائے گا، تمہیں بھی لوگ تلاش کریں گے۔ فرمایا اونٹنیوں کے کلیجے پگھلا کے دنیا تمہارے پاس پہنچے گی، تم میں سے ایک ایک کو ڈھونڈیں گے اور میری ایک ایک بات سنیں گے۔ اور پھر فرمایا یسمع ممن یسمع منکم، جو تم سے پڑھ کے جائے گا وہ بھی چاند بن کے چمکتا رہے گا، اس کو بھی لوگ ڈھونڈیں گے، اس کے پاس بھی جائیں گے، اس کی بھی طلب ہوگی، اس کی بھی تلاش ہوگی۔ یہ وہ بندہ ہے کہ کسی کے سینے میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں۔ دیکھو کتنی غیب کی خبریں سچی دیتے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا آج ماتا پرستی کا زمانہ ہے، کسی کو 5 منٹ کسی کی بات سننے کا وقت نہیں، اپنا قریبی آ جائے کہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، کہتا ہوں اب ٹائم نہیں۔ کیا وہ محبوب ہیں جن کی باتیں سننے کے لیے اب بھی 9 سال لگا کے لوگ بیٹھے ہیں، اور زندگیاں بسر کر رہے ہیں، زندگیاں وقف کر رہے ہیں، پوری پوری زندگی راہ طلب میں گزار رہے ہیں، اور آج بھی انہی کی باتیں سننے میں جمعے میں آنے والا آتا ہے، آج بھی اسی کے لیے لوگ دروس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ شوق ہے پوری امت کے اندر، رب ذوالجلال نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دیا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور ہے کہ آج بھی اس میں لذت ہے، اس کے اندر تازگی ہے اور دلوں میں راحت ملتی ہے۔ اور یہ وعدہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صرف دنیا میں ہی رونق نہیں، فرمایا تھا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول کر لے۔ قیامت کے دن اس بندے کا چہرہ گلابوں کی طرح مسکرائے جس نے میری حدیث کو سن کے یاد کیا ہو اور آگے کسی کو سنا دیا ہو۔ نذر اللہ، رب ترو تازہ رکھے اس چہرے کو، من سامع مقالتی، جس نے میرا قول سنا، فحفظها، اسے یاد کر لیا، واداها، اور آگے جا کے کسی کو سنا دیا۔ اس واسطے سب کو کچھ نہ کچھ حدیثیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ یہاں سے انشاءاللہ قافلہ جائے گا، حاجی منیر صاحب، صوفی رشید صاحب، دیگر احباب قاری شاہ صاحب سے رابطہ کر کے وہاں پہنچے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔